अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे सिवाय अल्लाह अपनी ज़ात के। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं जो स्टोरीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरीज पिज़्ज़ा राइडर बॉयज़ की है। रात में जब लोग सो रहे होते हैं तो ये लोग अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, और ऐसे में फिर इन लोगों को बहरान गलियों से, अंधेरी गलियों से और कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना होता है कि जहाँ कुछ दिखाई ना भी दे तो वहाँ की पुरस्कारियत और खामोशी वैसे ही इंसान को डरा दे। फिर कुछ फूड डिलीवरी बॉयज़ जिनके साथ ये कुछ मामलात पेश आए और उन्होंने मुझसे शेयर किए, तो दिल थाम के सुनिएगा और स्टोरीज को एंड तक लाजमी सुनिएगा। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। ये वाक़या तब का है जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। मैं जॉब की तलाश में था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक जॉब मिलती है जो कि पिज़्ज़ा राइडर की थी। होता कुछ यूँ है कि उस जॉब की टाइमिंग मेरी रात की थी। उस जॉब में मेरे साथ 2 से 3 वाक़यात हुए थे जो आज भी मुझे याद हैं, और मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ऑर्डर लेने वाली टीम अलग थी और हम बस ऑर्डर कलेक्ट करते थे और डिलीवर कर देते थे। तो हमारे नंबर पे लोकेशन हमें भेज दी जाती थी। हमने बस मैप की मदद से ऑर्डर को डिलीवर करना होता था। अब वहाँ ऐसा नहीं है जिसकी लोकेशन है उसे फ़ोन करके पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ आना है। वो आगे से आपको बता रहा हो कि आपने सीधे सीधे आना है मेन रोड, फिर आपने ब्रिज पे चढ़ना है, फिर लेफ्ट उतरना है, फिर आपने चपली कबाब वाला आएगा उसकी गली में इंटर हो जाना है, फिर आगे गोगा लस्सी वाला मिलेगा उसकी राइट वाली गली में मुड़ जाना है, फिर वहाँ से सीधा सीधा आना है, फिर वहाँ एक कचरे का प्लॉट आएगा, उसके बीच में खड़े होकर आपने अपने लेफ्ट साइड पर देखना है तो सामने मेरा घर है। ऐसा कुछ भी नहीं, हमने उस लोकेशन को फॉलो करना है और पिन पे जाके अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। अच्छा बताता चलो, वहाँ पर ऐसा भी था हर घर अलग अलग थे कि अगर एक घर की लोकेशन ही आए तो दूसरा उससे 150-200 फीट की फासले पर है। गलत घर में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कंपनी की तरफ से स्कूटी मिली हुई थी इलेक्ट्रिक। अच्छा, इस पिज़्ज़ा कंपनी की काफ़ी ब्रांच थी जो कि हर ब्रांच अपने एरिया के 6 किलोमीटर के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी करती थी। मतलब अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर आएगा तो 6 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया से ही आएगा। अब मसला ये था कि मेरे एरिया के अंदर एक ऐसा एरिया भी था जो कि जंगल के बीचों बीच लगता था। वहाँ जाते हुए राइडर की हालत पतली हो जाया करती थी, मगर मना नहीं कर सकते थे। मैंने वहाँ के बारे में इन पिज़्ज़ा राइडर्स से सुना था जो सीनियर थे कि वो एरिया हॉन्टेड है। वहाँ कई राइडर्स के साथ बहुत से मामलात हो चुके हैं, तो मेरे भी दिल में उस जगह के लिए बहुत डर बैठ चुका था। अच्छा, ये रेयर ही था कि वहाँ का कोई ऑर्डर आ जाया करता था, वरना वहाँ का ऑर्डर भी नहीं आता था। वो बहुत ही ऑफ रूट एरिया था। खैर, मैं तो जब से वहाँ पे जॉब पे शुरू हुआ था तब से मुझे वहाँ का कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो मैं तो बचा हुआ था, लेकिन तलवार थी सर पर लटकी हुई। कभी भी हो सकता था कि मुझे वहाँ का ऑर्डर आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ जॉब करते हुए मंथ से ऊपर हो गया था, और मैंने देखा कि एक दिन मेरे फ़ोन पे एक ऑर्डर की लोकेशन आती है। जैसे ही मैं लोकेशन ओपन करता हूँ एक बार, तो मुझे थोड़ा चक्कर आता है कि ये वहीं की लोकेशन थी। कम से कम 15 मिनट का रास्ता था और हमारी टेरिटरी का बिल्कुल एंड ही था। खैर, वहाँ एक फ़िलिपीनी लड़की थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, और वो भी एक पिज़्ज़ा राइडर थी। मैंने उसे ये ऑर्डर दिखाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे, क्योंकि वो भी यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर चुकी थी और उसकी इंग्लिश बहुत मज़े की थी। तो उसने मुझे कहा, उस्मान अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। खैर, मैंने ऑर्डर लिया और मैं निकल पड़ा। रास्ते तो ऐसे थे कि जहाँ ये पिज़्ज़ा शॉप थी वो भी एक अलग ही जगह थी, जहाँ दूर दूर तक घर थे, ज़्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन मैं इसे भी बहुत रौनक वाला एरिया समझता था मुकाबिल उसके जहाँ मैंने जाना था, क्योंकि मुझे मैप बिल्कुल खाली दिख रहा था, यानी कि आसपास कोई आबादी नहीं थी। जिस रास्ते से होते मुझे वहाँ जाना था। अब बात ये थी कि उस जगह की पहले से ही इतनी हाइप क्रिएट थी, वहाँ जाने में वैसे ही खौफ आ रहा था। वैसे सच कहूँ तो अंदर से क्यूरियोसिटी भी थी कि देखूँ तो कि ऐसा क्या है वहाँ। सुना था कई विंटेज मकान है वहाँ पर, कई 100 साल पुराने। खैर, मैं जा रहा था और मैंने अपने पे आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक ली।
اور وہ ویران روڈ سے ہوتے ہوئے میں پھر ایک کچے راستے سے نیچے اترا۔ کافی ٹائم میں اس ویران کچے راستے پر ہوتا ہوا سیدھا چلتا رہا۔ اب میپ مجھے 4 منٹ شو کروا رہا تھا۔ خیر جو بات تھی، یہ جگہ واقع میں ہی ایسی تھی۔ ابھی میں نے کوئی جنات دیکھے نہیں تھے، مگر یہاں کی خاموشی پراسراریت میرے دل پہ قابض ہو رہی تھی۔ اتنا خوف تھا اتنا خوف کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں بالآخر ایک بنگلے کے سامنے پہنچا۔ اب یہاں میں بتاتا چلوں کہ مجھے بالکل نہیں لگا تھا میرے سامنے کوئی بنگلہ آنے والا ہے، کیونکہ حیرت والی بات یہ تھی کہ وہ بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس میں کوئی لائٹ نہیں چل رہی تھی۔ خیر میں ڈرتے ڈرتے اس گھر کے سامنے پہنچا۔ ایک بڑا سا یارڈ تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، ایک بڑا سا گیٹ تھا جس کو کراس کرنے کے بعد ایک بڑا سا یارڈ تھا، اور اس یارڈ میں بھی چلنے کے بعد سامنے ایک بلڈنگ تھی۔ میں نے باہر مین گیٹ پہ ہی بائک لگائی اور بائک سے اترنے کے بعد میں اس بڑے گیٹ سے انٹر ہوا۔ میں نے یارڈ میں کھڑے ہو کر بنگلے کو دیکھا تو ایک بہت ہی ونٹیج پرانا بنگلو تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا، مگر رات کو اتنا ہی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اب میں نے بیل دینا چاہا اور جب میں ڈور پہ پہنچا ہوں تو اس کے ڈور پہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ انگلش میں تھا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا پارسل یا پیزا ڈلیوری دینے آئے ہیں تو ڈور کے سامنے رکھ دیں اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ مین گیٹ پہ جا کے وہاں پہ لگی ایک مینول بیل بجا دینا، جیسے اسکول میں ہوتی ہے، اسے بجا دینا۔ جو بات تھی جو میں نے یہاں کے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ کریپی تھا۔ میں نے پیزا وہاں رکھا اور بڑے سے یارڈ سے ہوتا ہوا مین گیٹ پہ آیا، اور اس کے بعد میں نے بیل دی اور اپنی بائک سٹارٹ کی۔ اس نوٹ میں صاف لکھا تھا کہ بیل دینے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ خیر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور میں نے نکلنے والی کی اور میں واپس آ گیا اس جگہ سے۔ خیر میں نے اپنی فلپینی دوست کو آ کر یہ بات بتائی، اسے بھی سن کر یہ عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اس ایریا میں ڈلیوری کی ہے، مگر مجھے بس وہاں کے ایریا سے ڈر لگتا ہے جانے میں۔ میں نے جہاں پر پیزا ڈلیوری کی تھی وہاں پر مجھے نارمل انسان ملے تھے، انہوں نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا تھا۔ خیر میں نے کہا کہ دفع کرو، ہو کے آ گیا میں، جان چھوٹی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ابھی اصل جان یہاں پھنسنے والی تھی۔ ایسا ہے کہ کچھ دن کے بعد نائٹ میں 2-3 ڈلیوری آس پاس کی کر کے جیسے ہی آتا ہوں تو مجھے ایک رائڈ آتی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تو وہ وہیں کی ہوتی ہے۔ جب میں اس میپ کو زوم کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ شاید اب کی بار کسی ڈھنگ کی جگہ کی ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی لوکیشن ہے جہاں لاسٹ ٹائم میں گیا تھا۔ آپ یقین کریں گے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کا آرڈر لیا اور نکل گیا ڈلیوری کے لیے۔ اب میں دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا، وہی راستہ شروع ہو گیا، بہت ڈراؤنا، میں کیا بتاؤں۔ میں اب جاتے جاتے یہ سوچ رہا تھا کہ آج ایک کام کروں گا، جب میں بیل بجا دوں گا تو چھپ کر دیکھوں گا کہ اندر سے کون نکلتا ہے، دیکھوں تو اس پرانے ونٹیج مکان میں کون رہتا ہے، کیونکہ مجھے وہ بات کھائے جا رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ خیر میں پہنچا اس جگہ پہ اور آج بھی وہ جگہ تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے جا کے پیزا رکھا اور اس کے بعد میں نے اس مین ڈور پر جا کے بیل بجائی۔ اچھا وہ بیل کی آواز اتنی کریپی تھی کہ اس بیل کے ساتھ ایک ہیمر لٹکا ہوتا تھا جس سے اتار کر میں اس بیل پہ زور سے ہٹ کرتا تھا۔ وہ بیل کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ آس پاس جو جنگل جھاڑیاں تھیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ کوئی یہ بیل کی آواز سن کے اس میں سے نکلنا آئے۔ بہرحال میں بیل دیتا ہوں اور میں اپنی اسکوٹی پر جا کر بیٹھا۔ اب میرے بیک سائڈ پہ وہ گھر تھا۔ میں اپنی اسکوٹی کے سائڈ مرر سے، حالانکہ رات کا اندھیرا تھا لیکن چاند کی چاندنی میں اس سائڈ مرر سے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ پیزا اٹھانے کون آئے گا۔ میں دیکھتا ہوں وہ ایک بہت ہی عجیب سی عورت جو کہ پہلے دروازہ کھلتا ہے اور وہ رینگتی ہوئی آتی ہے اور اس کے بعد وہ پیزا اٹھا کر اندر چلی جاتی ہے۔ اس کا بالکل دھیان مجھ پر نہیں جاتا، وہ عجیب طریقے سے جھکتی ہے اور میں دل ہی دل بڑا پریشان ہو گیا۔ میں یہ سمجھا شاید کوئی ڈسیبل لیڈی ہو اور اس وجہ سے وہ اس طرح چل کر آئی ہے۔ خیر میں نے بائک وہاں سے نکالی اور برانچ آ گیا۔ میں ابھی بھی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ نوٹ لکھنے کا کیا مقصد تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ خیر میں اب واپس اپنی برانچ آ گیا تھا۔ اب اس اتفاق ہے یا میرے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ
کہ مجھے نیکسٹ نائٹ بھی اس جگہ کی رائڈ آ گئی، اور میں چونکہ 2 بار ڈلیوری کر کے آ چکا تھا تو وہ والی کیفیت نہیں تھی، مگر اب ڈر اور کیوریوسٹی تو تھی دماغ میں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھے ہوئے۔ خیر اب راستہ بھی یاد ہو چکا تھا تو میں نے میپ کا سہارا نہیں لیا اور وہیں پہنچ گیا اپنی لوکیشن پہ۔ آج جب میں نے ڈور پہ لکھے نوٹ کو دیکھا تو وہ کچھ چینج لگ رہا تھا۔ میں نے جب اندھیرے میں غور کیا اور میں نے فون کی لائٹ اس پہ ماری تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ تم نے غلطی کر دی، تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اب ایک کام کرو، اس صحن میں کھڑے ہو کر اس گھر کی طرف دیکھو اور اونچی آواز میں کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اور پھر ویسے ہی بیل دو اور چلے جاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے پیزا رکھا اور وہاں سے باہر آ کے میں نے بیل دی اور میں نکل گیا۔ میں نے دل ہی دل سوچا کہ میں نے کون سی ان کی کسی خوبصورت محترمہ کو دیکھ لیا ہے جو میں اس کے لیے معافی مانگوں۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور نکل پڑا وہاں سے۔ اچھا اب ایسا ہوتا تھا کہ ہم رائڈرز کو بونس بھی ملا کرتا تھا الگ سے، یہ جو لانگ رائڈز ہمیں ملا کرتی تھی یعنی آف روٹ کی، تو دل میں ذرا سا لالچ بھی ہوتا تھا کہ چلو بونس بھی بن جائے گا، تو وہ رائڈ ہم کسی کو دیا بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہم جان بوجھ کے اس رائڈ کو منع کر سکتے تھے۔ خیر میں نے اسے اگنور کر دیا، مگر کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ سب کیا تھا۔ انہیں پتہ کیسے چلا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا، حالانکہ میں نے تو اپنی بائک کے مرر سے دیکھا تھا۔ اب خوش قسمتی سے مجھے وہاں کی کچھ دن کوئی رائڈ نہیں آئی اور میں بہت ایزی ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن رائڈ آتی ہے اور وہیں کی آتی ہے، میں پھر ڈر گیا کہ اب جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر میں نے پیزا لیا اور نکل پڑا لوکیشن کی طرف۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں بس ویسے ہی پیزا رکھوں گا، بیل دے کر واپس آ جاؤں گا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک اور نوٹ لکھا ہوا تھا، میں نے اسے نہیں پڑھا اور کہا کہ دفع کرو، بس اپنا پیزا رکھو اور نکلو یہاں سے۔ مگر پھر دل میں خیال آیا کہ ایک بار پڑھوں تو کیا لکھا ہے۔ میں نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ تمہیں کہا تھا کہ سوری بولو مگر تم نے سوری نہیں کہا، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم ابھی یہاں کھڑے ہو کر سوری بولو اور کہو کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں بتا دیں کہ تم سے پہلے بھی کسی نے یہی غلطی کی تھی، اب وہ انسان ہوش میں نہیں ہے۔ عدنان بھائی اب میری حالت پتلی ہو گئی، کچھ تو تھا یہاں پہ جو میرے ساتھ چل رہا تھا، انہیں سب خبر تھی، انہیں اتنا اچھے سے اندازہ تھا کہ ڈلیوری دینے میں ہی آؤں گا، اور انہوں نے یہ سب میرے لیے لکھا تھا۔ ان سب باتوں نے مجھے گھما دیا تھا، اور میرے خدا یہ کیا مصیبت تھی۔ میں نے صحن میں جا کر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا میں معافی چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، میں نے پھر بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اچھا اتنے میں نے دیکھا کہ اوپر 2nd فلور پہ ایک کمرے کی لائٹ آن ہوئی ہے اور کوئی پردے کے پیچھے کھڑا، اس کا شیڈو پردے پر آ رہا تھا اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں جھڑجھڑی سی آئی تھی، میں نے بس جلدی میں وہ پیزا رکھا اور وہاں سے چلتا بنا۔ میں نے بس وہاں سے اپنی جان چھڑائی اور نکل گیا، پر وہ سب بہت عجیب تھا، مجھے بہت عجیب لگا یہ معاملہ۔ اب کچھ دن بعد مجھے اگین آتی ہے وہاں کی رائڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ہی وہاں کی رائڈ کیوں آ رہی ہے۔ میں بہت ڈر چکا تھا اس جگہ کو لے کے۔ میں نے اپنے ایک رائڈر دوست سے کہا کہ تمہاری بھی اس روٹ پہ ایک رائڈ آئی ہوئی ہے، مجھے تھوڑا آف آگے اس ایریا میں جانا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر پہلے تمہارا پیزا ڈیلیور کر دیں، پھر تم میرے ساتھ میری لوکیشن پر چلو۔ مجھے اس گھر سے بہت خوف آتا ہے، تم چاہے اندر نہیں جانا، بس باہر کھڑے رہنا، میں جلدی سے ڈیلیوری دے کر آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ شیور میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پہلے اس نے جہاں ڈیلیوری دینی تھی وہاں تھی، پھر ہم دونوں میری لوکیشن کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ہم وہاں پہنچے تو میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھا وہ بہت ڈر رہا تھا اس جگہ سے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پیزا ڈیلیور کرنے آتے ہو، تمہاری ہمت ہے، مجھے تو یہاں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں بس گیا اور ابھی آیا۔ میں نے اسے باہر کھڑا کیا، جب پیزا رکھا تو ایک نیو مصیبت وہاں لگی ہوئی تھی، ایک نیو نوٹ، اس پہ لکھا ہوا تھا جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو، اس کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، اسے تم بچا سکتے ہو، وہ پیچھے سوئمنگ پول میں ڈوب رہا ہے۔ اور اتنے میں مجھے پیچھے سے اس ساتھی کی آواز آتی ہے، میں بھاگتا ہوا اس گھر کے بیک سائڈ پہ جاتا ہوں جہاں میرا ساتھی سوئمنگ پول میں ڈوب رہا تھا۔ اس پول کا پانی بہت گندا ہوا تھا، اس میں کائی لگی ہوئی تھی، جیسے عرصے سے کسی نے یہاں پر پانی چینج نہ کیا۔ میں نے دیکھا میرا ساتھی وہاں پانی میں ڈوب رہا ہے اور جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے
बॉटम तक ले जा रही है, उसे गोते दे रही है। मैंने जल्दी से जाकर अपने साथी को बाहर निकाला। वो बहुत कॉन्शियस हो गया था और कहने लगा कि बस निकलो यहाँ से। हमने फटाफट दौड़ लगा दी वहाँ से और बस हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल पड़े। जब हम लोग ब्रांच पहुँचे तो मैंने उसे कहा कि किसी को मत बताना, यहाँ कोई भी हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा। अब मैं उससे अकेले में सुनना चाहता था कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो वो कहने लगा कि मैं जब बाहर खड़ा था तो एक लड़की आती है मेरे पास और मुझे फॉलो करने का कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें अंदर बुला रहा है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और ना चाहते हुए भी मैं उसे फॉलो करने लगा और वो घर के साथ दूसरे रास्ते से मुझे उस घर की बैक साइड की तरफ ले जा रही थी। मुझे बाकी कोई होश नहीं थी। मैं उस लड़की को देखे जा रहा था और उसे फॉलो करते चला जा रहा था। और फिर जैसे ही मैं उस घर में एंटर हुआ तो मुझे किसी ने धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया और फिर मुझे बाकायदा लगा कि मुझे कोई मारना चाह रहा है। मुझे पकड़ के अंदर होते दे रहा है। मुझे वो नज़र भी नहीं आ रहा था। खैर भाई, मैंने तौबा कर ली कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और अब चाहे मुझे इस जॉब से हटा दे, मुझे वहाँ की राइड आए तो मैं नहीं लूँगा। पहले तो कोशिश करूँगा कि मैं किसी और को दे दूँ। खैर इसके बाद भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। मुझे एक दिन फिर वही राइड आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं बेचैन होने लगा। मैंने किसी और राइडर को कहा तुम ये राइड ले लो प्लीज़, मैं नहीं जाना चाहता और देखो इसका बोनस भी बहुत अच्छा खासा बनेगा। तो वो लालच में आ गया और उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा ये राइड। खैर उसने पिज़्ज़ा लिया और वहाँ के लिए निकल गया। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी और तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे उसके जाने के बाद। मैंने उसे वॉइस मैसेज छोड़ा कि तुम पहुँच गए? तो उसने बोला कि हाँ। तो मैंने उसे जाने से पहले उसे बताया था कि तुमने डोर पे पिज़्ज़ा रखना है और फिर डोर पे लगी मैनुअल बेल बजा देनी है, तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मुझे आज इस चीज़ की फ़िक्र थी कि आज वहाँ उस नोट पे क्या लिखा होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा देने मैं आ रहा हूँ। आज मेरे लिए क्या लिखा होगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि देखो वहाँ डोर पे कोई नोट लिखा है। वो कहने लगा हाँ, यहाँ एक नोट लिखा है जिस पे बड़ा सा लिखा है सॉरी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि सॉरी क्यों लिखा है। और खैर मैंने उसे कहा कि बस जल्दी से वहाँ पिज़्ज़ा रखो और निकलो। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जब वो वापस आया तो उसके होश उड़े हुए थे। वो कहने लगा कि जब मैंने पिज़्ज़ा वहाँ रखा तो मुझे उस घर के पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। उनके खेलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा कि मैं जाकर देखूं तो यहाँ घर पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। पूरा घर वीरान पड़ा, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है और दूसरी साइड पर जैसे रौनक लगी हुई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव जब उस घर के पीछे वाली साइड पे गया तो देखा पानी हिल रहा था, जैसे कोई इसमें नहा रहा है। आवाज़ें भी आ रही है मगर कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरी जान निकल गई। मैं जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागता हूँ और फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा मैंने देखा कि एक रूम की लाइट ऑन हुई है, वो भी 2nd फ्लोर पे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई शीशे के पीछे लगे पर्दे के पीछे खड़ा और मुझे देख रहा है। उस पर्दे पे उसका शैडो मुझे साफ नज़र आया। मैं बहुत डर गया इसलिए और वहाँ से जितना जल्दी हो सका मैंने बाइक निकाली। खैर अदनान भाई, मैंने इसके बाद जॉब छोड़ दी और फिर मैं दूसरी जॉब ढूंढने लगा। मुझे मुश्किल से एक जॉब मिली सिक्योरिटी की। अच्छा काम ये था, गवर्नमेंट वहाँ के विंटेज हाउसेस को अपने अंडर में ले लेती है जब उसका कोई वली वारिस नहीं रहता और ख़ुद ही उसकी रेनोवेशन वगैरह भी करवाती रहती और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं उनकी हिफाजत के लिए। खैर मुझे वो जॉब मिली। मुझे कहा गया कि आपको नाइट ड्यूटी करनी है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड था जो वहाँ पहले ड्यूटी करता था, वो नाइट ड्यूटी किया करता था मगर उसे डे में कर दिया गया। आप उसकी जगह नाइट ड्यूटी करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। जॉब तो मिली। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लोकेशन की तरफ बढ़ गए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं जब पहुँचा उस लोकेशन पे तो ये वही बेंगलो था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दिल में सोचा इस घर से मेरा क्या कनेक्शन जुड़ा है। मैं बहुत पैनिक हो गया। मैंने उस सुपरवाइज़र से कहा कि मुझे नहीं करनी है ड्यूटी, मुझे यहाँ से ले चलें। उसने मुझसे पूछा कि उस्मान आप क्यों नहीं करना चाहते हैं ड्यूटी। तो मैंने कहा कि बस यहाँ से निकले। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने उसे कहा कि पहले आप बताएं इस घर का क्या सीन है। उसने कहा कि ये घर एक अरसे से बंद है, यहाँ कोई नहीं रहता, तभी ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मैंने कहा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर यकीन नहीं करेंगे।
مجھے اس گھر سے پیزا کے آرڈر آتے تھے اور ایسے ایسے میرے لیے ڈور پہ نوٹ لکھے ہوتے تھے۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا۔ خیر وہ انڈین تھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے میری ایک اور لوکیشن پر ڈیوٹی لگا دی۔ اب وہ جگہ تھی تو اس سے بھی زیادہ دور اور الگ تھلگ، مگر میں نے وہاں ڈیوٹی کرنا پسند کی۔ بہرحال یہ بات ایک مسٹری ہی رہ گئی کہ اس گھر سے میرا کیا کنیکشن جڑا تھا۔ آپ کے آڈینس میں لوگوں کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس گھر کے بارے میں، مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو وہاں ایک اور بندے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے تب بتایا جب میں نے اس کو یہ واقعہ بتایا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایسے ہی میں بھی اس ایریا میں پیزا ڈیلیوری کرنے گیا تھا، تو وہ گھر بھی ایسے ہی وینٹیج تھے۔ جب میں نے بیل بجانا چاہی تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈور اوپن ہی ہے اور اندر اندھیرا تھا۔ تو میں تجسس میں آیا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور گھر میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، اور یہاں پیزا کس نے منگوایا ہوگا۔ خیر انسان کی فطرت ہے نا کہ جب دماغ میں کوئی کیوریوسٹی آ جائے تو اسے پتہ کرنے کے لیے اپنی حد تک جاتا ہے۔ میں اندر گیا۔ جب اندر کا ماحول دیکھا تو بہت ہی پرانے سٹائل کے حساب سے چیزیں پڑی تھی اور ایسے جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی انسان رہ ہی نہ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گلی ٹائپ کی سی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ روم تھے۔ مجھے لاس والے روم سے لوگوں کی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی اور میری سانس میں سانس آئی۔ اس روم سے ہلکی ہلکی روشنی بھی اس گلی میں پڑ رہی تھی۔ میں اس روم کی طرف بڑھتا ہوں اور آہستہ آہستہ جیسے ہی میں اس روم کے سامنے پہنچتا ہوں اور اندر جاتا ہوں تو اندر کوئی بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ میرے وہاں پہنچتے ہی وہاں لوگوں کی باتوں کی آواز بھی بند ہو گئی اور خاموشی سی ہو گئی۔ میں نے پورے روم میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو روم میں صوفے پڑے ہوئے تھے اور بیڈ بھی تھا، اور ان صوفے پہ غور سے دیکھا تو جیسے وہ دھسے ہوئے تھے اور ان پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور بیڈ پہ بھی ایسے ہی تھا جیسے اس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اس گلی میں سے کوئی بچہ کھیلتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف گیا ہے۔ میں نے فوراً باہر جا کے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً پیزا وہاں ایک ٹیبل پہ رکھا اور اس گھر سے باہر نکلا۔ مجھے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت گھبراہٹ میں تھا۔ میں جلدی سے برانچ پہنچ اور پھر میں کبھی بھی اس ایریا کی رائڈ نہیں لیتا ہوں۔ خیر بڑھتے ہیں ایک اور فوڈ ڈیلیوری رائڈر کی کہانی کی طرف اور اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بات ہے کراچی کی۔ پچھلے سال بہت تیز بارشیں ہو رہی تھی، اس باعث ہمیں آرڈر پہ آرڈر لگ رہے تھے۔ میں ایک فوڈ ڈیلیوری رائڈر ہوں۔ مجھے ایک آرڈر آتا ہے، مجھے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لینا تھا اور پھر ایک بلڈنگ میں جہاں فلیٹس بنے ہوئے تھے وہاں ڈیلیور کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا لیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور میں کیسے بھی اپنی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے ایک لفٹ کی مدد سے 6 فلور پر جانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لفٹ کے 6 فلور کا بٹن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں 7 فلور پہ چلا جاتا ہوں اور پھر ایک فلور نیچے اتر جاؤں گا۔ میں ایسے ہی 7 فلور پہ اترتا ہوں اور جیسے ہی میں نیچے 6 فلور پہ جانے لگا تو میں نے نیچے دیکھا کہ 6 فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا عجیب لگا کہ یہاں کوئی لائٹ نہیں چل رہی ہے، نہ ہی لفٹ کا بٹن یہاں آپریٹ ہو رہا تھا۔ خیر ڈرتا ہوا فلیٹ کے ڈورز پہ لکھے نمبرز پڑھنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کال کر لیتا ہوں اس نمبر پہ۔ میں نے اس پہ کال کی۔ اس فلور کے کونے سے ایک فلیٹ سے مجھے فون کے رنگنگ کی آواز آنے لگی۔ پھر ایک شخص نے کال اٹھائی اور وہ کال پک کر کے اپنے فلیٹ کے ڈور پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اندھیرے میں مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے اندھیرے میں بھی کوئی جیٹ بلیک چیز ہوتی ہے، وہ مجھے جیٹ بلیک دکھ رہا تھا۔ اس نے میری کال ریسیو کی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہاں ہی میری چیزیں رکھ دو۔ میں نے پیمنٹ آن لائن کر دی ہے۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ مجھے پیمنٹ کی بھی فکر نہیں تھی، میں بس یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے آرڈر وہیں رکھا اور میں نے سیڑھیوں سے نیچے دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں نیچے آیا اور نیچے گیٹ پہ بیٹھا گارڈ، اس سے پوچھا کہ 6 فلور پہ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہاں تو کسی فلیٹ میں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے وہاں سے ایک آرڈر آیا تھا، میں ابھی دے کر آ رہا ہوں۔ اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خیر میں اسے یقین بھی نہیں دلانا چاہتا تھا، میں بس یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نارمل نہیں ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اور فوڈ ڈیلیوری رائڈر کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں یہ کہانی آپ کو کراچی سے شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوڈ ڈیلیوری والے
پوری رات فوڈ ڈلیوری کرتے ہیں اور ہم جب رات میں سب لوگ سو جاتے ہیں تبھی اپنی یہ جاب پرفارم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی میرے ساتھ رات کے وقت پیش آیا۔ یہ بات ہے کورنگی کے پاس کوئی ایریا ہے جہاں فیکٹریز ہیں۔ مجھے ایک آرڈر آتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کا سامان لے کر کسی فیکٹری میں پہنچانا تھا۔ وہ میپ مجھے راستہ تقریباً 30 منٹ کا دکھا رہا تھا۔ پہلے تو میں آبادی میں بائک چلاتا رہا، پھر میپ کو فالو کرتے کرتے میں ایک ایسے راستے پہ نکل آیا جہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میں کسی غلط راستے پہ آ گیا ہوں کہ دور دور تک مجھے کہیں آبادی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے جس کا آرڈر تھا اس کو کال کی، سر آپ دیکھیں میں غلط تو نہیں آ رہا؟ اس نے اپنی ایپ پہ دیکھا کہ ابھی 15 منٹ اور شو ہو رہے ہیں کہ آپ میرے پاس 15 منٹ تک پہنچیں گے۔ پھر وہ تھوڑا خاموش ہوا اور کہنے لگا کہ کہیں دوسرے راستے سے تو نہیں آ رہے آپ؟ میں نے کہا کون سے؟ اس نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ مجھے اپنی لائیو لوکیشن واٹس ایپ کریں۔ میں نے اسے اپنی لائیو لوکیشن بھیج دی تو وہ کہنے لگا او ہو آپ نے تو غلط راستہ لے لیا ہے، یہ تو بہت لمبا راستہ ہے۔ خیر اب آپ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے ہیں، آپ آ جائیں اسی راستے پہ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوگل میپ آپ کو آلٹرنیٹیو راستہ بھی دیتا ہے، تو میں نے شاید اس پہ سلیکٹ کر لیا تھا، تبھی مجھے گوگل یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ خیر میں نے بائک چلانا شروع کر دی اور اپنے راستے پہ بڑھنا شروع کر دیا۔ اب تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میری بائک پنچر ہو گئی۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ کیسی جگہ ہے؟ دور دور تک نہ کوئی آبادی، کوئی انسان، کچھ نہیں۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے ہیلپ لوں؟ کہاں سے پنچر لگواؤں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، میں ایسے ہی بائک کو چلاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ٹیوب خراب ہو جائے گی اور بائک سپیڈ سے نہیں چل پائے گی، لیکن کم سے کم میں اس جگہ سے تو نکلوں گا۔ میں ٹنکی پہ بیٹھ گیا اور بائک چلانے لگا۔ اب صرف چاند کی روشنی تھی اور میری بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی۔ ڈر سے برا حال تھا اور بس بائک چلاتا رہا۔ میں نے غور کیا جیسے سامنے دور اس روڈ پہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے۔ میں ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، میں نے اسے دیکھا اور میں ڈر گیا۔ اب کیا کروں؟ نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں کیونکہ وہ خوفناک راستہ ہے اور کتنا راستہ تو میں طے کر کے آ چکا ہوں، اور نہ میں آگے جا سکوں۔ اب مجھے ڈر یہ بھی تھا کہ یہ کوئی ڈکیت ٹائپ کے لوگ نہ ہوں جو مجھے لوٹ لیں، اور اگر واپس بھی گیا تو شاید ان کے پاس کوئی بائک نہ ہو، مجھے مالی نقصان کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہزاروں باتیں دماغ میں چل رہی تھیں، مگر سچ یہ تھا کہ بس بائک سیدھا ہی چلائے جا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، میرا دماغ کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا تھا ایسی سچویشن میں۔ خیر میں بڑھتا رہا اور جیسے ہی میں قریب پہنچا میں نے دیکھا جو شخص تھا وہ ایک دم سے جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، میں تھوڑا رکا اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا، مگر مجھے کوئی ہلچل فیل نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ہی سیکنڈ میں مجھے وہاں سے گزرنا تھا جہاں مجھے وہ شخص نظر آیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں بائک چلانے لگا۔ اب میں جب اس لوکیشن پہ آیا اور وہاں سے گزرا تھا تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ بائک بھی تیز نہیں چل سکتی تھی کیونکہ وہ پنچر تھی، میں چاہ کر بھی اسے تیز نہیں چلا سکتا تھا۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا۔ خیر میں نے محسوس کیا کہ جھاڑیوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی وسپرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں سے گزرا ہوں انہوں نے میرا نام لے کر آوازیں دینا شروع کر دی۔ انہیں میرا نام کیسے پتا؟ یہ سب نارمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ڈکیت ہے، اور یہ اتنی بھاری آواز میں بول رہے تھے کہ ساتھ ایسا بھی معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ بچے بھی ہیں۔ مجھے بچوں کی آواز میں بھی اپنا نام لینے کی آواز آتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ایسی مخلوق آپ کو آواز دے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور چلتا رہا بے بس ہلکی سپیڈ میں۔ اب جب میں نے وہ جگہ کراس کر لی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ لوگ اب میرے پیچھے روڈ پہ بھاگ رہے ہیں، ان میں وہ بچے بھی ہیں اور وہ ہٹنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ پھر میں کیا بتاؤں یہ سچویشن کتنی خوفناک تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے پاس جو کھانا ہے اس میں گوشت کا بھی آئٹم ہے، تو شاید یہ اس لیے اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ میں اب کیا کروں؟ اگر رکوں گا تو یہ لوگ مجھے نظر آ جائیں گے اور شاید ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں اگر میں انہیں یہ کھانا دے بھی دیتا ہوں تو۔ خیر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں انہیں یہ کھانا دے دیتا ہوں، اور کچھ بھی ہو مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے اپنی بائک روکی اور اپنی آنکھوں کو نیچے ہی رکھا۔ وہ لوگ کچھ فاصلے پہ پیچھے کھڑے مجھے فیل ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے فوڈ والا باکس اوپن کیا
اور میں نے وہ برا کھانا کھول کر روڈ پہ رکھ دیا اور پھر اگین بائک پہ بیٹھا اور آگے بڑھا۔ میں نے فیل کیا کہ سب لوگ اس کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ باتیں بتانے میں تو شاید اس ٹائم آپ میری سٹوری کو انجوائے کر رہے ہوں، مگر جس پر یہ سچویشن گزرتی ہے وہ وہی جانتا۔ آپ شاید امیجن کر سکیں اور اندازہ لگا سکیں کہ کیا حالت ہوگی اس ٹائم میری۔ اب اچھی بات یہ تھی کہ میرے وہاں کھانا رکھنے سے انہوں نے میری جان چھوڑ دی تھی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا ان لوگوں کو جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں، اپنے چاروں پاؤں پہ کھڑے ہو کر وہ ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کا یوز نہیں کر رہے تھے اور بس ڈائریکٹ منہ سے کھانا کھا رہے تھے۔ زندگی میں کبھی میں نے اتنا ڈر محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس رات میں ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد اس میل کے پیسے بھی میں نے اپنی پاکٹ سے دیے اور کسٹمر کو ایکسکیوز کر لیا۔ خیر اس کے بعد جب بھی مجھے کسی ایسے روٹ پہ جانا ہوتا ہے جہاں کا مجھے نہیں پتا تو پہلے میں لوکیشن فون پہ اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہوں، اس میپ سے ٹیلی کر لیتا ہوں کہ کہیں میپ کسی اور راستے پہ نہ لے جائے۔ تو یہ تھا میرا ایک اپنا واقعہ، اپنے شو میں لازمی شامل کیجیے گا۔ دوستو بتائیے گا ان میں سے کون سی سٹوری آپ کو زیادہ اچھی لگی، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار مجھ سے لازمی کیجیے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کیا آپ کو سٹوریز اچھی لگی ہیں؟ بتائیں، بولے ہیں، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ چلیں ایک کام کریں، کامنٹ میں بتا دیں مجھے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ اور جو لوگ ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔